बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व अस्हाबिहि व जमीअल मुस्लिमीन। आज मेरी इस बातचीत का मौजू है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, यानी मसाइल और उनके हल करने की इस्तात या तरीक़ाकार। ये जो चीज़ है मगरबी ममालिक के स्कूलों में और पाकिस्तान के अच्छे स्कूलों में ये तलबा को सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है, लेकिन हमारे आम जो तलबा होते हैं या आम लोग आम स्कूलों से पढ़े हुए वो इस चीज़ को कम ही समझते हैं। मैं अपनी यानी आदत से मजबूर हो के अखबारात से इश्तिहारात अपने ग्रुप में लगाता हूँ, लेकिन यार लोग हैं कि वो उसको पढ़े बगैर धड़ाधड़ कमेंट्स करते हैं या मैसेज करते हैं। आज भी 3 दर्जन इनबॉक्स में मैसेज आए और पोस्टों पर बहुत सारे कमेंट आए, उनको भी गिने तो वो 2 दर्जन तो हो जाएंगे कि सर इस पोस्ट में ईमेल आईडी नहीं है। मैं वो पोस्ट चेक किया, उसमें ईमेल आईडी था, लेकिन मेरी ये आदत नहीं है कि मैं लोगों को पका पकाया हलवा दे दूं। बहुत सारा तो काम करता हूं, लेकिन मैं उनको बताता रहा कि आप चेक करें उसमें है, लेकिन पता नहीं वो कहां से गुजर जाते थे, वो नहीं ईमेल आईडी को ट्रेस कर सके। दूसरी बात, उस जॉब ऐड में उस एजेंसी के फ़ोन नंबर हैं। अगर ईमेल आईडी नहीं है तो आप मुनासिब वक्त देखकर मुनासिब अंदाज में फ़ोन करें कि सर आज मैंने ये आपकी ऐड देखी है फ़लाँ ग्रुप में या फ़लाँ अखबार में, तो आपने ये जो सर्वेयर या लैब टेक्नीशियन या प्लांट ऑपरेटर की जॉब का कहा है सऊदीया के लिए, तो मैं ये काम जानता हूँ, इतना तजर्बा है, बताइए मैं क्या करूँ। तो वो कहेगा कि मेरे दफ्तर आ जाओ या इस नंबर पे अपनी सीवी व्हाट्सएप कर दो या इस ईमेल पे कर दो, हम आपको बताएंगे। मैं तो अभी सऊदीया में हूँ, सऊदीया से पाकिस्तान फ़ोन करें तो ज़्यादा पैसे लगते हैं, पाकिस्तान से पाकिस्तान में करें तो कम है। हमारे दोस्तों को चाहिए कि अगर कोई बात नहीं समझ आती, मैंने तो ऐड लगा दी है, मुझे तो नहीं पता, तो आप वहाँ फ़ोन करके पूछ लें। बहुत सारे लोग पोस्ट लगाने के बाद फ़ौरन पूछते हैं कि जी कितनी तनख्वाह मिलेगी। मेरे भाई, हर वो शख्स जो जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेश है, अगर वो तनख्वाह पूछता है तो मुलाजमत देने वाला या दूसरी तरफ वाला शख्स समझ जाता है इसको काम से तो दिलचस्पी नहीं है। ये पूछे भाई क्या काम है, कितनी तालीम चाहिए, एक्सपीरियंस, ये तनख्वाह जो पूछ रहा है इसको अपने से मतलब है, मेरे काम से मतलब नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये चीज़ें सीख लो। मेरा तो तजर्बा 29-30 साल हो गया, मैंने तो धक्के खा के ये चीज़ें सीखी हैं, लेकिन आपके लिए तो फ्री में बता रहे। इतना बड़ा ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप के ग्रुप हैं कि आप लोग पूछो बताओ, लेकिन कुछ अपना दिमाग भी इस्तेमाल करो। तो जो भी बेरोज़गार हैं या जो लोग अच्छी जॉब की तलाश करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि हर सुबह जल्दी उठें, नमाज पढ़ें, नाश्ता वगैरह करें, फिर जब नेट खोलते हैं तो सबसे पहले वो ये काम करें कि मुल्की अखबारात मसलन जंग, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, एक्सप्रेस, नवाए वक्त, वो एक दफ़ा देख लें। अगर ख़बरें नहीं भी पढ़नी तो उसमें इश्तिहारात देख लें कि उनके मुतल्लिका कौन से इश्तिहारात हैं, फिर उन इश्तिहारात पे अपना सीवी वगैरह जो है वो भेजें। सीवी के मामले में ये जो चीज़ होती है कि जितना गुड़ उतना मीठा, ये गलत है। जितना आप जानते हैं उतना ही लिखें, थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाए, और कोशिश करें कि सीवी 1 पेज या 2 पेज का और उसके साथ एक कवरिंग लेटर हो जिसमें लिखा हो कि मेरी ये तालीम है, ये मैं जानता हूँ, आपकी मैंने ऐड देखी है तो इसलिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। इसी तरह जब किसी को ईमेल भेजें अपना बायोडेटा या सीवी, तो उसके अंदर भी ये लिखें कि मैंने ये पोस्ट देखी है, इसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ये तो बात हो गई अखबारात के इश्तिहारात, उनको पढ़ना समझना की। कभी कभी कुछ अखबार के इश्तिहारात जो मैं इधर लेता हूँ नेट से, वो मध्यम होते हैं,
چھوٹے چھوٹے اشتہار ہوتے ہیں لیکن اس میں پوسٹیں اچھی ہوتی ہیں، یعنی ہمیں فور مین چاہیے، سرویئر چاہیے یا سائٹ انجینئر چاہیے. ظاہر ہے چھوٹی کمپنی ہوتی ہے، چھوٹا اشتہار دیتی ہے، نہیں پڑھا جاتا میرے سے بھی. تو میں کیا کرتا ہوں، وہ لگا دیتا ہوں لیکن ساتھ اخبار کا نام اور تاریخ بھی لکھ دیتا ہوں. اگلے دن ایک راولپنڈی کے اخبار کا لگایا، 2 اشتہار تھے، ایک پڑھا جا رہا تھا ایک نہیں. تو لوگوں نے کہا سر یہ ہمیں اشتہار دے، یہ نہیں پڑھا جا رہا. یہ بھائی اگر پڑھا جاتا ہوں، میں ادھر لکھا بھی صحیح کومنٹس میں کہ میرے سے بھی نہیں پڑھا جا رہا. تو میں نے اسی لیے اخبار کا نام بھی دے دیا ہے، مقام بھی دے دیا ہے، تاریخ بھی. کوئی دوست ادھر سے خرید کے وہ اشتہار ادھر لگا دے، لیکن سارے وہی ہے، ہمیں دیں پکا پکایا حلوہ. یہ بات تو ہو گئی اخبار کے اشتہارات کی. دوسری بات یہ ہے کہ میں میٹیریل کا کام جانتا ہوں، یعنی کنسٹرکشن میٹیریل ٹیسٹنگ، وہ بھی بہت حد تک، سارا نہیں ہے. اور میٹیریل ٹیسٹنگ میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے میٹیریل ٹیسٹنگ پروسیجرز، جو تقریباً ساری دنیا میں ایک جیسے ہیں، یعنی AASHTO ہے، پاکستان میں بھی وہی ہوگی، سعودیہ میں بھی، امریکہ میں ASTM ہے یا BS ہے یا اور. میرا زیادہ تر تجربہ AASHTO ٹیسٹنگ کا ہے، ASTM کا کم ہے، BS کا تو اور بھی کم ہے. 1-2 ٹیسٹ کیے ہیں BS کے حساب سے. باقی یہ امارات وغیرہ میں چلتی ہے، تو میں امارات میں تو کام نہیں کیا، پاکستان میں AASHTO ہے، سعودیہ میں تو یہ. دوسری چیز ہوتی ہے پروجیکٹ اسپیسیفیکیشن، کہ پروجیکٹ والے کیا مانگ رہے ہیں. مثلا سعودیہ میں جو روڈ بنتے ہیں، اس میں امبیکمنٹ یا بھرتی، اس میں کمپیکشن زون اور ہیں، میٹیریل کلاسز اور ہیں، پاکستان میں اور ہیں. ابھی ایک شخص سوال کر دیتا ہے کہ سر بتائیں سی زون کی کتنی کمپیکشن چاہیے. میرا اصول ہے کہ مجھے میٹیریل کے بارے میں جو چیز کنفرم ہو 100%، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں کسی کو غلط نہیں بتاؤں. تو میں کہہ دیتا ہوں بھائی مجھے ابھی اس کا نہیں پتہ. اس کے لیے میں کہتا ہوں اپنی پروجیکٹ اسپیسیفیکیشن پڑھیں، تو وہ نہیں پڑھتے، یا کہتے ہیں کہ کون سا میٹیریل. بھائی میں میٹیریل آپ کو بتا دوں، ادھر A6 چلتا ہے کلاس C، زون C میں، اسپیسیفیکیشن میں A4 ہو یا A5 ہو، تو یہ تو ملینز ریال کا فرق پڑ جاتا ہے اور ٹھیکیدار کو نقصان ہو جاتا ہے. ہاں آپ یہ پوچھیں کہ گریڈیشن کس طرح کرنی ہے، سائل کی، ایگریگیٹ کی، وہ تو میں بتا سکتا ہوں AASHTO، باقی یہ نہیں. تو کچھ لوگ پھر ناراض ہو جاتے ہیں. میٹیریل کے بارے میں آپ پوچھیں گے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. دوسری بات، زندگی میں نے سروے سیکھا تھا لیکن ابھی میں بھول گیا ہوں، مجھے نہیں پتہ، کیونکہ میں نے استعمال ہی نہیں کیا ہی نہیں. بہت سارے لوگ سرویئر کے سوال پوچھتے ہیں، یا کوانٹٹی کے، یا QS کے، یا سائٹ انجینئر کے، تو میں ان کو کلیئر کہتا ہوں بھائی مجھے نہیں پتہ، آپ ان سے پوچھیں. سب سے پہلے تو آپ کوشش کریں کہ آپ جہاں بھی کام کر رہے ہیں، جو بھی آپ کی پوزیشن ہے، آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں، ظاہر ہے ان کے ساتھ آپ بنا کے رکھیں گے، اچھا چلیں گے تو پھر بھی وہ آپ کو سکھائیں گے نا. میں جونیئر کو ایک بات کرتا ہوں کہ آج کے زمانے میں ہر آدمی اپنے پیٹ کا ہے، بہت کم ہے جو دوسرے کی فکر کرے. تو آپ کو چاہیے کہ جو بھی آپ کے سینئر ہیں، کبھی آپ ان کو کوئی بوتل پیپسی وغیرہ پلا دیں، کبھی کھانا کھلا دیں، سر کہیں، ان کی خدمت کریں، پھر وہ آپ کو بتائیں گے. نہیں تو کوئی بھی نہیں بتاتا، کیونکہ ان کو پتہ ہے آپ بھی تنخواہ لے رہے ہو، وہ بھی تنخواہ لے رہے ہیں، وہ کیوں بتائیں. لیکن جب آپ ان کو عزت دیں گے، احترام دیں گے، انشاءاللہ وہ آپ کو ضرور بتائیں گے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک پتھر پہ پانی ڈالتے رہیں اور وہ پتھر پہ کوئی نشان نہیں پڑے. پتھر پہ بھی نشان پڑ جاتا ہے، یہ تو انسان ہے. میں نے اپنی زندگی میں جو پہلی لیب جوائن کی، اس میں آپ نہیں مانیں گے، میرے ساتھ جو دوسرے میرے کولیگز تھے وہ سارے فلپینو تھے. فلپینو سے کام سیکھنا بڑا مشکل ہے، لیکن میں نے ان سے بھی سیکھا. کس طرح سیکھا؟ ان کی خدمت کی. میرا بھائی سرویئر ہے، اس نے پاکستان میں اپنے سرویئروں کی کمروں کے جھاڑو بھی لگایا، پانی بھی بھرا ہے، خدمت بھی کی ہے. میں نے خود کی ہے خدمت استادوں کی، پھر سیکھا ہوں. ہاں اگر کوئی استاد بہت ہی ضدی ہو، بالکل نہ بتانے والا ہو، تو پھر آپ کوشش کریں کہ وہ ملازمت تو جاری رکھیں، لیکن کسی اور جگہ جہاں آپ کو سیکھنے کے زیادہ مواقع ہوں، بے شک تنخواہ تھوڑی بہت کم بھی ہو، اس کو جوائن کر لیں. کیونکہ ایک جگہ صرف پیسے کے لیے ٹکرے مارنا اور کام نہ سیکھنا نہیں ہے. ایک اور بات ہے، ہمارے لوگ جو ہیں
کام پہ جب جاتے ہیں تو سینئر کو اہمیت نہیں دیتے. ایک تو یہ سمارٹ فون آ گیا ہے، وہ فیس بک دوسری چیزیں بہت استعمال کرتے ہیں. میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں، میرے بیٹے نے سول انجینئرنگ کر لی ہے، وہ فیس بک استعمال نہیں کرتا. وہ کہتا ہے اس میں ٹائم بہت ضائع ہوتا ہے. وہ جب داخل ہوا تھا فرسٹ ایئر میں، یعنی پہلے سیمیسٹر میں، اس نے فیس بک تھی اس نے استعمال کیا، پھر اس نے ختم کر دیا، بولا نہیں میں نہیں کرتا. تو آپ جب کام پہ جائیں، سینئر ہوں، کام ہے نہیں ہے، اپنا موبائل نہیں استعمال کریں، ان سے بات چیت کریں، ان سے چیزیں پوچھیں، ان کے واقعات پوچھیں، ان کے گھر کا حال، بچوں کا حال پوچھیں. پھر تھوڑا سا ساتھ پوچھ لے، سر یہ ٹیکنیکل سوال کا کیا جواب ہے، یہ پھر وہ بتائیں گے. جب آپ اپنے موبائلوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، وہ ٹیبل کی صفائی خود کر رہے ہوتے ہیں، حالانہ ہیلپر ہوتے ہیں، کرنی چاہیے، لیکن بہت ہیلپر نہیں کرتے، کہتے ہیں ہم کیوں کریں، تو وہ کام بھی نہیں سیکھتے. تو کام سیکھنے کے لیے سب سے پہلے جہاں بھی آپ کو کام ملتا ہے، آپ اپنے قریبی دوست، احباب، جاننے والوں سے رابطہ کریں، سینئر سے کریں. اس کے بعد نہیں سمجھ آتی تو دوسرے لوگوں سے. پھر سوال آپ کا معقول ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آشٹو نے اتنی کتابیں چھاپی ہیں ٹیسٹنگ پروسیجر، اگر ساری پرنٹ کر دی جائیں تو میرا خیال ہے ایک ٹرک میں آ جائیں گی. اسی طرح ASTM کا حال ہے، اسی طرح BS کا حال ہے. آپ ایک ASTM کا پروسیجر جو 3-4 پیج کا ہوتا ہے گوگل کر کے دیکھ لیں، یعنی ASTM 246 اس طرح لکھیں، اس کا آ جائے گا $50 چاہیے، $45 چاہیے، $30. لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ کچھ جوان شیر کہہ دیتے ہیں کہ سر ہمیں ساری ASTM بھیج دیجیے، ساری آشٹو BS اور میرا بھائی کام سیکھنے کے لیے اسی چیز پہ فوکس کریں جس کو اس دن آپ کی ضرورت ہے، اتنا ہی پڑھیں، اتنا ہی سمجھیں، پھر آگے چلیں. یہ نہیں کہ دنیا بھر کا لنڈا اکٹھا کر لے، یعنی کتابوں پہ کتابیں اکٹھی کر لے اور آپ سے پڑھی ایک بھی نہیں جائے. تو کتابیں اکٹھی کرنے میں بھی ٹیسٹنگ، میں ادھر لوگوں کو ASTM کے ٹیسٹنگ پروسیجر دیتا ہوں، ابھی اس میں کمنٹ سارا میں بھیج دیں، لیکن میں پوچھتا ہوں آپ کا کون سا کام ہے، آپ کو کون سا ٹیسٹنگ پروسیجر چاہیے. ابھی ایک دوست نے ایک ٹیسٹ کے بارے میں معلومات مانگی، تو پاکستان میں وہ اور انداز میں ہوتا ہے، بلکہ ہوتا ہی نہیں عام لیب میں، یہ ریسرچ لیب میں سعودیہ میں. میں اس کو بولا اپنے جو لیب کے یہ اپریٹس ہے اس کے فوٹو پہ جو میں دیکھتا ہوں، نہیں بھیج سکا وہ. بات یہ ہے کہ آپ جو بھی ہو، لیب والے ہیں تو صرف لیب کا کام سیکھیں، وہ کام جو ان کی لیب میں چل رہا ہے. مثلا ادھر کنکریٹ زیادہ ہوتی ہے تو سب سے پہلے توجہ دیں کہ کنکریٹ کے سائڈ میں کیا ٹیسٹنگ ہے. مثلا اس کا ٹمپریچر لینا ہے، سلمپ لینا ہے، سلنڈر بنانے ہیں، سلنڈر شفٹ کرنے ہیں، کھولنے ہیں، پانی میں رکھنے ہیں کیورنگ کے لیے، پانی سے نکالنے ہیں، ان کو کیپنگ کرنا ہے، پھر ان کو کرش کرنا ہے، یعنی کمپریسر سٹرینتھ کے لیے. اس کے علاوہ اس کے را مٹیریل کے ان پہ توجہ دیں. اگر کہیں ارتھ ورک ہو رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے وہ، یہ نہیں کہ کام کوئی ہو رہا ہے اور آپ کسی اور چیز کے پیچھے لگ گئے ہیں. یہ یعنی پہلا تو تھا اخبارات پڑھ کے سمجھ کے اس پہ اپلائی کرنا. دوسرا تھا کہ آپ نے کام کس طرح سیکھنا ہے اپنے دوستوں سے. کوئی پرابلم آ جائے تو الحمدللہ میری زندگی میں اتنا ہو گیا ہے کہ اگر آپ میری جیبیں خالی بھی ہوں اور کسی افریقہ کے جنگل میں پھینک دے پھر بھی میں پاکستان پہنچ جاؤں گا، گھر پہنچ جاؤں گا. الحمدللہ اتنا ہے. بشک زبان بھی نہ آتی ہو ان لوگوں کی، لیکن میں رونے نہیں بیٹھ جاؤں گا. میں اس کا حل سوچوں گا. جو بھی مسئلہ ہوتا ہے سب سے پہلے اس کا آپ خود حل سوچئے کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے. ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمارے گریجویٹ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اتنی ملازمتیں نہیں ہیں. اب ہمارے ڈپلومہ ہولڈر بہت ہو گئے، ملازمتیں نہیں، تو کیا کریں؟ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے ارد گرد پروجیکٹ دیکھیں. سڑک بن رہی ہے، ڈرینیج بن رہی ہے، بلڈنگ بن رہی ہے، کوئی کمرشل لیب ہے، کوئی اور چیز ہے، تو آپ ادھر جائیں اچھے کپڑے پہن کے، اچھے انداز سے. ان کو بولیں کہ آپ کو کوئی بندہ چاہیے ہیلپر تو بتائیں، میں حاضر ہوں. اگر ہیلپر نہیں بھی چاہیے تو جب تک کام نہیں ملتا میں ادھر آ کے کام سیکھنا چاہتا ہوں. امید ہے 10 جگہ پہ آپ جائیں گے 2-3 لوگ آپ کو جو ہے کچھ دن کے لیے الاؤ کر دیں گے. اس کی میں مثال دیتا ہوں. میں کچھ کام سیکھنا تھا 2007 میں، تو میں بڑی لیب گیا. مجھے کسی نے کہا سکھاتے ہیں، کسی نے کہا نہیں جانتے، کسی نے کہا ہم داخل ہی نہیں ہونے. لیکن اللہ کا کرنا ہوا، میں وابڈا لیبارٹری میں گیا لاہور میں، اور میں ادھر تقریباً 15-16 دن لگائے. میں کام سیکھا جیو ٹیکنیکل کا. تو آپ اگر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ کہیں نہ کہیں آپ کو
موقع مل جائے گا۔ دوسری بات، اگر آپ کے فیلڈ کا کام نہیں ملتا، مثلا آپ نے ڈپلومہ کر لیا یا ڈگری کر لی، آپ کے والد صاحب کا کوئی کاروبار ہے، ان کو بندے کی ضرورت ہے، تو آپ ان کا ہاتھ بٹائیے، ان کا کام کو سمجھیے، کریے۔ یہ نہیں کہ ابھی ڈپلومہ کر لیا یا ڈگری تو ابھی آپ 10-11 بجے تک سو رہے ہیں اور گھر کے کام بھی نہیں کر رہے اور نیٹ پہ بیٹھ نہیں کام تو ضرور۔ ابھی ایک کے بارے میں میں سنا، دوست کے بارے میں، بڑا دکھ لگا کہ انہوں نے یہ یعنی سول سے ریلیٹڈ کورس کیا ہے اور کسی کمپنی میں ان کو جاب ملی ہے نان سول۔ اس میں یہ ہے کہ وہ حاضری جا کے لگاتے ہیں بائیو میٹرک اپنے دفتر میں، پھر ان کو فیلڈ میں بھیج دیتے ہیں کہ آپ سروے کریں، یہ چیزیں پوچھے، بیچے، سیلز مین جو بھی۔ تو وہ شخص عموماً ہفتے میں 2 دن 3 دن حاضری لگا کے گھر آ کے اپنے کمرے میں لگا ہوا ایئر کنڈیشن سو جاتا ہے۔ ابھی آپ سوچیں ایسے لوگ جو ہیں جو داؤ لگاتے، کسی دن پکڑے جائیں گے، نکال دیے جائیں گے۔ بے شک ان کا وہ متعلقہ کام نہیں ہے، پسند نہیں ہے، لیکن پیسہ تو آ رہا ہے، کوئی شخص ان کو پیسہ تو دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جب تک سول کا نہیں ملتا کام، وہ کام کرے، لیکن اگر یہ عادت پکی ہو گئی تو سول کے کام میں بھی وہ نہیں چل سکیں گے۔ تو اس لیے آپ محنت کریں، جو بھی کام ملتا ہے وہ کریں، پھر جب آپ کے متعلقہ کام کہیں آپ کو مل جاتا ہے تو ادھر سوئچ کر جائے، وہ چھوڑ کے ادھر چلے جائیں۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں بات کرنے کو دل تو کرتا ہے، لیکن ڈر لگتا ہے کیونکہ لوگ بڑے بڑے کومنٹس کر دیتے ہیں، تو پھر ان کا جو ہے جواب دینے میں پھر تکلیف ہوتی ہے، پھر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اپنا خیال رکھیے اور میرے لیے بھی دعا کیجیے، اپنے لیے بھی دعا کیجیے اور کام کیجیے۔ اگر آپ فارغ ہوتے ہیں، کوئی کام بھی نہیں ہے، تو آپ یوٹیوب پہ ڈرامے، فلمیں، کھیل، کرکٹ دیکھنے کی بجائے ادھر کاروباری ویڈیو دیکھیے۔ یہ جو موٹیویشنل سپیکر ہوتے ہیں ان کی کبھی کبھار دیکھ لیجئے، بہت سارے نئے نئے آئیڈیا آتے ہیں کاروباروں کے، وہ دیکھیے، کوئی آزمائیے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ کسی میں آپ کو کامیابی دے دے۔ ٹھیک ہے نا؟ اوکے، سب کو سلام۔